चुनाचे साहबा लानम का यह हाल था कि नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत में इतने अदब के साथ बैठते थे कि एक सहाबी कहते हैं अतैतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अस्हाबहु हौलहु कअन्नमा अला रुऊसिहिम तैर, कि सहाबा नबी अलैहिस्सलाम के गिर्द इस तरह बाअदब बैठे थे जैसे उनके सरों के ऊपर कोई परिंदा बैठा हुआ। काला अबू इब्राहिम, एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि वाजिबुन अला कुल्li मुमिनिन, हर मोमिन पर यह वाजिब है, मता ज़करहु और ज़ुकिरा इंदहु, कि जब वो खुद तज़किरा करे या उसके पास नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र मुबारक हो, अन यखदा व यख्शा व यतवक्करा व यस्कुन मिन हरकतिही व यअखुद फी हैबतिही व इजलालिही, कि उसकी तबीयत के ऊपर असर महसूस हो, किसी की जलालत शान का जैसे असर होता है तो उस बंदे के ऊपर उसका असर महसूस होना चाहिए कि इसके सामने अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक किया गया है। चुनाचे मतलब कहते हैं कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास लोग आते, वो अपनी बांदी को कहते कि पूछो किस लिए आए हैं। अगर वो कहते कि हम फिक्र के मसाइल सीखने के लिए आए हैं तो इमाम मालिक उसी वक्त आ जाते, और अगर वो कहते कि हम हदीस मुबारका की रिवायत लेने आए हैं तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह गुस्ल फरमाते, साफ सुथरे कपड़े से वितन फरमाते, इतर लगाते, फिर एक तख्त बनाया हुआ था, अमामा बांधकर उस तख्त के ऊपर तशरीफ फरमा होते और फिर नबी अलैहिस्सलाम की बात को आगे नकल फरमाते थे। उनके अमल से भी यह साबित होता था कि वाकई किसी जीशान हस्ती की बात ये आगे बयान कर रहे हैं। सईद बिन अल-मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह के आखिरी वक्त था, किसी ने हदीस की बात पूछ ली। उस वक्त में जबकि जान कनी का आलम है और इंसान तकलीफ में होता है, उस वक्त में भी हदीस मुबारका का चूंकि तज़किरा आया, वो उठकर बैठे और उन्होंने हदीस बयान की और आखिरी लफ्ज जब निकला तो नीचे गिरे और रूह कब्ज़ हो गई। आखिरी लम्हे में भी हदीस मुबारका का ऐसा अदब था। चुनाचे वो लोग जो तो नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत में थे, वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अदब से बैठते थे। आज हमारे सामने अगर हदीस मुबारका का दर्स हो, तिलावत हो, तो हमें चाहिए उसी तरह अदब से बैठें जिस तरह के सहाबा लानम नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत में बैठा करते थे। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के खुसूसी शागिर्द थे। उनसे अगर चलते हुए कोई हदीस मुबारका के बारे में पूछा करता था तो वो उसका जवाब नहीं देते थे। फरमाया करते थे कि हदीस मुबारका की शान है कि इंसान सुकून इत्मीनान के साथ बैठकर फिर इस बात को नकल करे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हदीस मुबारका का इतना अदब करते थे कि एक मर्तबा बिच्छू ने उन्हें कई मर्तबा डंग लगाया, चेहरे का रंग मुतगय्यर होता रहा, मगर उन्होंने मजलिस बर्खास्त नहीं की। हदीस मुबारका को दरमियान में नहीं छोड़ा, पूरा मुकम्मल किया। लोग हैरान थे कि बिच्छू के डंग लगाने की तकलीफ कितनी होती है, उसको बर्दाश्त कर लिया, मगर हदीस मुबारका के अदब में फर्क ना आने लगा। इस अदब का यह इनाम मिला कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह के हालात जिंदगी में लिखा है कि उनकी हदीस मुबारका की खिदमत की जिंदगी में एक रात के सिवा बाकी हर रात उनको नबी अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ करता था। हमने अपने
قریبی احباب میں دیکھا ہے کہ جن دوستوں کو حدیث مبارکہ کے ساتھ بہت محبت شغف ہے، اس علم کے ساتھ، اکثر و بیشتر ان کو ہفتے میں 1 یا 2 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوتا ہے۔ اور جو بچے دور حدیث میں ہو، وہ اگر دورے کا سال تقوی کے ساتھ، گناہوں سے بچ کر ادب کے ساتھ گزاریں تو عمومی طور پر اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سال میں دیدار ضرور ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہنسمکھ تھے، خوش طبعی بھی کر لیتے تھے۔ جب ان کے سامنے حدیث مبارکہ کا تذکرہ آتا تو ان کا چہرہ ایسے ہوتا تھا جیسے کسی نے ان کے خون کو نچوڑ لیا ہو۔ کسی نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ بہت زیادہ حدیث پاک کا ادب کرتے ہیں، تو فرمانے لگے کہ میں نے سید القراء محمد بن منقدر کو دیکھا کہ ان کے سامنے حدیث مبارکہ کا تذکرہ ہوتا تھا، وہ اتنا روتے تھے کہ ہمیں ان کی حالت دیکھ کر ان پر ترس آنے لگ جاتا تھا۔ دوسرا تقاضا محبت کا، عدم التقدیم بین یدیہ وغض الصوت عندہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انسان تقدم نہ کرے اور ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرے۔ چنانچہ صحابہ رضوان اللہ اس کا بہت لحاظ کرتے تھے اور اپنی آوازوں کو پست رکھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اگر تمہاری آواز میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو گئی، ہم تمہارے کیے ہوئے عملوں کو ضائع کر دیں گے اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ چنانچہ آج بھی یہ ادب اپنی جگہ موجود۔ آپ جائیں مواضع شریف پر تو اس وقت بھی یہ آیت لکھی ہوئی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ کسی معاملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر اپنی مرضی کو مقدم کر دینا، اس کو تقدم کہا جاتا ہے۔ ہمارے اکابر تو حدیث کا اتنا احترام فرماتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میرے کسی فتویٰ کے مقابلے میں کسی شخص کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی ضعیف حدیث بھی مل جائے تو اس کو چاہیے میرے قول کو چھوڑ کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرے۔ تیسرا تقاضا، اعظام جمیع اسبابہ و اکرام مشاہدہ و امکنتہ من المکہ والمدینہ، کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے متعلق جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان سے بھی محبت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ مجنو ایک مرتبہ کتے کے پاؤں چوم رہا تھا تو کسی نے پوچھا بھی کیوں؟ کہنے لگا کہ یہ لیلا کی گلی سے ہو کے آیا ہے۔ تو اگر دنیا کے مجنون ایسے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تو اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ چنانچہ ہمیں ان شہروں سے محبت، ان چیزوں سے محبت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے استعمال میں رہیں یا جن کا کسی بھی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی تعلق بنتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال تھا کہ کان مالک لا یرکب بالمدینہ دابۃ وکان یقول استحیی من اللہ ان اطع تربۃ فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحافر الدابہ، مجھے زیب نہیں دیتا کہ مدینے کے جن رستوں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہوں، امام مالک
اپنی سواری کے سموں سے اس جگہ کو پامال کرے. چنانچہ مدینہ طیبہ میں سواری پہ سوار بھی نہیں ہوا کرتے تھے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو بئر علی مدینہ طیبہ کے باہر ایک جگہ ہے، وہیں پر ہی جوتے اتار دیے. کسی نے کہا کہ حضرت سنگلاخ زمین ہے اور آپ کا جسم نازک ہے تو پاؤں زخمی ہو جائیں گے. فرمایا زخموں کی تکلیف برداشت کر لوں گا، میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زمین پر جوتوں کے ساتھ چلنا پسند نہیں کرتا. امام مالک رحمت اللہ علیہ کو کسی نے آ کر ایک کمان دکھائی اور یہ کہا کہ یہ کمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے استعمال میں رہی ہے. قال مالک، امام مالک رحمت اللہ فرماتے ہیں ما مسست القوس بیدی الا علی طہارۃ منذ بلغنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ القوس بیدہ، کہ جب مجھے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کمان کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہے، میں نے اس کے بعد اس کمان کو کبھی بے وضو ہاتھ نہیں لگایا. چوتھا تقاضا حب الصحابہ و اہل بیت، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے اور آپ کے صحابہ کرام سے انسان محبت کرے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا. تو صحابہ کرام سے اور اہل بیت سے محبت کرنا. من احب شیئا احب من یحب، بندہ جب کسی سے محبت کرتا ہے جو چیزیں اس کو محبوب ہوتی ہیں ان سے بھی محبت کرتا ہے. چنانچہ حدیث مبارک میں ہے آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغضهم، کہ انصار سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے اور ان کے ساتھ بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے. انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا مثل اصحابی کمثل الملح فی الطعام لا یصلح الطعام الا بہ، کہ جیسے آٹے کے اندر نمک ہوتا ہے کہ اس کے بغیر روٹی بے ذائقہ ہوتی ہے، میرے صحابہ کی محبت نمک کی مانند ہے، ان کے بغیر انسان کا ایمان بے ذائقہ ہو جاتا ہے. ایک اور حدیث مبارکہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا من حفظنی فی اصحابی ورد علی الحوض، جو میرے صحابہ کی عزت و حرمت کی حفاظت کرے اس کو چاہیے کہ حوض کوثر پر میرے پاس آئے. ومن لم یحفظنی فی اصحابی لم یرد علی الحوض، اور جو میرے صحابہ کی عزت و حرمت کی حفاظت نہ کرے اس کو چاہیے حوض کوثر پر میرے سامنے ہی نہ آئے. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا لکل شیء اساس، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے. اساس الاسلام حب اصحاب رسول اللہ، اور اسلام کی بنیاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب اہل بیت کے ساتھ محبت کا کرنا ہے. ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے من احب ابا بکر فقد اقام الدین، جس نے ابو بکر لانوں سے محبت کی اس نے دین کو قائم کر لیا. ومن احب عمر فقد اوضح السبیل، جس نے عمر لانوں سے محبت کی اس کے اوپر راستہ واضح ہو گیا. ومن احب عثمان فقد استضاء بنور اللہ،
جس نے عثمان دانوں سے محبت کی اس نے اللہ کے نور سے نور پا لیا. ومن احب علی، اور جس نے علی آنوں سے محبت کی فقد اخذ بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط رسی کو پکڑ لیا. ومن احسن الثناء علی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو شخص صحابہ رضوان کی خوب تعریف کرے فقد بری من النفاق، وہ شخص نفاق سے بری ہو گیا. پانچواں تقاضا الاقتداء بہ، کہ انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرتا ہے. اس کا ثبوت یہ کہ اب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی کرے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تعصل الہ وانت تدعم حبہ ھذا لعمری فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، کہ اگر تم محبت میں سچا ہوتا تو اطاعت کرتا، اس لیے کہ محب جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے. صحابہ رضوان اطاعت کرنے میں اتنے کامل تھے، انسان حیران ہوتا ہے. چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ حج کے سفر پہ جا رہے ہیں. راستے میں ایک جگہ سواری کھڑی کی، سواری سے نیچے اترے اور قریب درختوں کی جگہ تھی، وہاں پر گئے اور اس طرح بیٹھے کہ جیسے قضائے حاجت کے لیے انسان بیٹھتا ہے، مگر فارغ نہیں ہوئے، ویسے ہی اٹھ کے واپس آئے اور سفر شروع کر دیا. تو جو رفقائے سفر تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت اگر حاجت نہیں تھی تو آپ خود بھی رکے، ہمارا بھی وقت لگوایا. تو فرمایا کہ مجھے ضرورت تو نہیں تھی، مگر ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رکے اور قضائے حاجت کے لیے یہاں آ کر بیٹھے. اگرچہ ضرورت نہیں تھی، میرا جی چاہا میں وہی عمل کروں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. کیا والہانہ محبت تھی ان کے دلوں میں. چنانچہ ایک صحابی کے حالات سے زندگی میں لکھا ہے کہ وہ افریقن ملک کے تھے تو ان کے بال عام طور پر کرلی ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، تو ان کی مانگ نہیں نکلتی تھی، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مانگ نکالتے تھے درمیان میں سے. تو ایک دن آگ سینک رہے تھے، سردی کا موسم تھا، اور ان کے پاس لوہے کی کوئی راڈ تھی جس سے کہ وہ آگ کو ٹھیک کر رہے تھے. وہ گرم گرم انہوں نے یہاں پھیر دی تو سر کی جلد جلی، زخم بن گیا. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا، خامخواہ اپنے آپ کو اتنی تکلیف دی. تو کہنے لگے کہ میری تکلیف تو ختم ہو گئی، مگر اس بات کی خوشی باقی ہے کہ اب دیکھنے سے میرے سر کے درمیان مانگ نظر آئے گی، مجھے اپنے آقا سے مشابہت حاصل ہوگی. سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ ایران فتح ہونے کے بعد جب وہاں تشریف لائے تو دسترخوان پہ لقمہ گرا اور انہوں نے کھا لیا. ساتھ والے نے کہا کہ یہاں کے لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں. کیا عاشقانہ جواب دیا، فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان احمقوں کی خاطر کیا میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل میں سنت کی کیا عظمت ہوا کرتی تھی، بس پتہ چلنے کی دیر ہوتی تھی. چنانچہ خلافت فاروقی کا واقعہ ہے. مسجد نبوی کا صحن جب بارش ہوتی تو پانی اس میں بھر جاتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ابن عباس لانوں کا گھر قریب تھا اور ان کی چھت کا پرنالہ مسجد نبوی کے صحن میں آتا تھا، تو سارا پانی مسجد کے صحن میں آنے سے کیچڑ ہو جاتا، لوگوں کو تکلیف ہوتی. چنانچہ سیدنا عمر فاروق لانوں نے جب دیکھا کہ بھئی سب نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے تو انہوں نے حکم دیا کہ بھئی اس پرنالے کو یہاں سے ہٹا دیا جائے. بڑے فائدے کی خاطر
چھوٹے نقصان اٹھا لینے چاہیے، شریعت کا اصول ہے۔ اب جب ابن عباس لانو کو پتہ چلا تو انہوں نے ابن کعب لانو کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ ابن کعب لانو نے بلا لیا۔ آپ اندازہ لگائیے، امیر المومنین بھی وہیں کھڑے ہیں اور ابن عباس لانو بھی وہاں کھڑے ہیں۔ پوچھا کیا بات؟ عمر لانو نے بتایا کہ جی اس طرح لوگوں کے عمومی فائدے کی خاطر میں نے اس بات کا حکم دیا کیونکہ میں ذمہ دار ہوں لوگوں کو تکلیف سے بچانے کا۔ ابن عباس لانو نے جواب میں کہا کہ آپ کی بات اپنی جگہ، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس پر نالے کو یہاں لگایا تھا۔ میرا جی چاہتا ہے میں اس پر نالے کو اسی جگہ دیکھوں، اتنا سننا تھا۔ عمر فاروق لانو نے کہا کہ ابن کعب لانو آپ فیصلہ کر دیجئے کہ پرنالہ اپنی جگہ پر لگے گا، مگر فرق یہ ہوگا کہ اب عمر فاروق وہاں جائے گا اور رکوع کی حالت میں کھڑا ہوگا اور ابن عباس میری کمر پر سوار ہو کر اس پر نالے کو فکس کریں گے جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فکس کیا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، ابن عباس نے پرنالہ لگایا اور نیچے اتر کے کہا کہ بس میں نے ایک دفعہ اس کو دیکھ لیا، اب میں پورا مکان مسجد نبوی کے اندر شامل کر دیتا ہوں۔ کیا محبت تھی ان صحابہ لانوں کو نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت کے ساتھ۔ ابن عمر لانو فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ فلاں دروازہ اگر عورتوں کے لیے سیپریٹ کر دیا جائے، مخصوص کر دیا جائے تو بہت اچھا، اس کو باب النساء کہا جاتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان سننے کے بعد میں پوری زندگی اس باب النساء میں سے کبھی پھر مسجد میں داخل نہیں ہوا کہ میرے آقا نے جو فرما دیا کہ یہ عورتوں کے لیے الگ کر دیا۔ ایک صحابی لانو آتے ہیں، ایک پاؤں اندر ہے ایک پاؤں باہر ہے دروازے کے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت جو مسجد میں لوگ تھے ان کو فرماتے اجلسو، اور یہ لفظ ان کے کان میں پڑ گیا اور وہ صحابی وہیں بیٹھ گئے۔ بعد میں آنے والے نے پوچھا یہ کہ بیٹھنے کی جگہ ہے، ایک پاؤں اندر ایک پاؤں باہر، دہلیز پہ بیٹھ گئے۔ تو کہنے لگے کہ اگرچہ میرا ایک پاؤں اندر تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کان میں پڑا اجلسو، اب میرے لیے تعمیل کے سوا چارہ نہیں۔ آج ہم حیران ہوتے ہیں کہ ان صحابہ لانم کے دلوں میں سنت کی کتنی وقت تھی، عظمت تھی، اس لیے ایک ایک سنت پر بڑے اہتمام کے ساتھ وہ عمل کرتے تھے۔ ہمارے قریب کے زمانے میں اکابر علماء دیوبند کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی، وہ بھی سنت کے عاشق تھے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرنگی نے وارنٹ جاری کر دیے کہ ان کو پھانسی لٹکا دو، گرفتار کر کے۔ حضرت کو اطلاع ملی تو حضرت روپوش ہو گئے۔ 3 دن کے بعد پھر باہر نظر آئے۔ کسی نے کہا جی آپ کی تو پھانسی کا حکم، زندگی کا مسئلہ ہے، آپ بہتر ہے کہ چھپ جائیں۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو دیکھا، مجھے غار ثور کی 3 راتیں روپوشی کی حالت میں گزارتی ہوئی سنت نظر آتی ہے، میں نے اس سنت پر عمل کر لیا، اب میں باہر آ گیا ہوں، اگر کوئی مجھے پھانسی بھی چڑھا دے گا تو میں چڑھنے کو تیار۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں موتیا بند آ جانے کی وجہ سے بینائی چلی گئی تھی، مگر حضرت ان دنوں بھی باقاعدگی کے ساتھ سرما استعمال کرتے تھے۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سرما لگایا جاتا ہے بینائی تیز کرنے کے لیے۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ حضرت آپ کی تو بینائی بھی نہیں اور آپ سرما لگاتے ہیں۔ فرمایا
کہ میں بینائی کی نیت سے نہیں، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے روزانہ سرما ڈالتا. ہمیں تو سنت پہ عمل کرنا ہے نا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ حدیث مبارکہ کا اتنا ادب تھا کہ بے وضو ہاتھ نہیں لگایا کرتے تھے. ایک مرتبہ مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا اپنے شاگردوں سے کہ بتاؤ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ انور شاہ کشمیری کیسے بنے؟ تو جن طلباء کو تفسیر سے لگاؤ تھا وہ کہنے لگے جی بڑے مفسر تھے. جن کو حدیث سے شغف زیادہ تھا وہ کہنے لگے جی بڑے محدث تھے. جن کو شعر و سخن سے تھا وہ کہنے لگے جی ان کا شعر کا کلام ہی بہت اعلی. حضرت خاموش رہے. پھر آخر پر فرمایا مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ نے کہ یہ سوال ایک مرتبہ کسی نے خود علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سے پوچھ لیا کہ حضرت آپ علم کے اس مرتبے تک کیسے پہنچے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اللہ نے اتنا ادب دیا کہ میں بے وضو کبھی حدیث پاک کی کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتا، اور کتابوں کے رکھنے میں بھی ان کے درجے کا خیال رکھتا ہوں. قرآن پاک پر اس کی تفسیر کو نہیں رکھتا، تفسیر پر حدیث کو نہیں رکھتا، حدیث پر اس کی فقہ کی کتاب کو نہیں رکھتا، اور فقہ کی کتاب کے اوپر تاریخ کی کتاب کو نہیں رکھتا. میں رکھنے میں بھی ان کے مدارج کا خیال کرتا. پھر فرمانے لگے کہ میں بخاری شریف جب بیٹھ کر پڑھتا ہوں تو اکثر لوگ بخاری شریف کا حاشیہ پڑھنے کے لیے بخاری شریف کتاب کو اپنا تحت بناتے ہیں. فرمانے لگے میں جب سیدھا حاشیہ پڑھ لیتا ہوں، دوسری طرف پڑھنا ہوتا ہے تو میں اٹھ کے خود دوسری طرف جاتا ہوں اور وہاں سے بیٹھ کے حاشیہ پڑھتا ہوں. چنانچہ ان کو کثرت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی تھی. ایک مرتبہ اسحال لگ گئے. کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے کچھ کھانے میں کوئی ایسی چیز کھا لی؟ فرمان لگے نہیں، چند دن سے زیارت نہیں ہوئی، اس خوف سے اسحال لگ گئے کہ میری کسی کوتاہی کی وجہ سے اس نعمت سے مجھے محروم نہ کیا گیا. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ 18 سال مسجد نبوی میں بیٹھ کے حدیث کا درس دیا. ایک ایک دن میں 11 اسباق پڑھاتے تھے. ایک مرتبہ روضہ انور کھولا گیا اور آپ کو روضہ انور کے اندر جانے کا موقع ملا. تو وہاں جا کر آپ نے اپنی ریش سے جو جگہ تھی نیچے فرش کی اس کو صاف کرنا شروع کر دیا ریش کے ساتھ. تو کسی نے پوچھا کہ ریش سے صفائی کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے جس کی سنت ہے اسی کی حرمت پہ قربان کر رہا. کیا محبت ان کے دل میں ہوگی، اللہ اکبر کبھی. چنانچہ اکابر علماء دیوبند میں سے ایک ایک کی زندگی کو پڑھ لیجیے، آپ کو ان کا ظاہر سنت سے بالکل مزین نظر آئے گا. ہر چھوٹی بڑی سنت کے اوپر عمل کرنا یہ ان کا محبوب مشغلہ ہوتا تھا. وہ لطف اٹھاتے تھے. جیسے بچہ کوئی لفظ بولے نا، دودھ کو دودھو کہہ دے تو ماں بھی کہتی ہے ابھی دودھو دیتی ہوں، حالانکہ وہ تو دودھ کہہ سکتی ہے، نہیں، اس کو بچے سے پیار ہے. تو بچے نے جس لفظ کو جیسے کہا، محبت تقاضا کرتی ہے کہ اس لفظ کو ویسے بولے. بالکل صحابہ کرام کا یہی حال تھا، اور ہمارے اکابر علماء دیوبند کا بھی یہی حال تھا. ایک ایک عمل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کیا کرتے تھے. چھٹی علامت بغض من ابغض اللہ ورسولہ. جو بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھے تو دل میں ان کے خلاف بغض رکھنا، محبت کرنے والوں سے محبت کرنا اور بغض رکھنے والوں سے بغض رکھنا. اس کی آسان سی مثال ہے
کہ جب کسی عورت کے ہاں بیٹا ہو اس کے محبت کے پیمانے بدل جاتے ہیں. پہلے اس کی محبت کا اور حساب تھا، اب اس کی محبت بچے کی بنیاد پہ. جو بچے سے محبت کرے اس سے وہ محبت کرتی ہے، جو بچے سے نفرت کرے اس سے وہ نفرت کرنے لگ جاتی ہے. تو ماں اگر بچے کی وجہ سے نفرت کرتی ہے یا محبت کرتی ہے تو پھر مومن کا بھی یہی معاملہ ہے. جو نبی علیہ السلام سے محبت کرے ان کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنا، اور جو نفرت کرے ان کے ساتھ نفرت کا معاملہ کرنا. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہیں. ان کے والد آتے ہیں مکہ مکرمہ سے کوئی پیغام لے کے. سوچنے لگے چلو میں بیٹی کے یہاں ہوتا جاؤں. آئے جب بستر پر بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ دلانہ نے فوراً بستر کو لپیٹ دیا. تو باپ نے کہا کہ بیٹی، باپ کے آنے پہ بستر بچھایا کرتے ہیں، بستر لپیٹا نہیں کرتے، تم نے یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا آپ کی بات اپنی جگہ سچی، مگر مجھے زیب نہیں دیتا کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہو اور اس کے اوپر ایک مشرک آ کر بیٹھ جائے. ساتویں علامت کثرت ذکر اللہ. جب محبت ہوتی ہے تو انسان یاد بھی بہت کثرت سے کرتا ہے، ہر وقت ہی خیال رہتا ہے. من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا اکثر تذکرہ کرتا ہے. اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں سے کہ اللہ رب العزت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ساتھ محبت. تو قرآن مجید میں دیکھو کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا تذکرہ کیا. جگہ جگہ تذکرہ نظر آتا ہے. بلکہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک ایک آیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بتلاتی ہے. اتنی کثرت کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ. تو جب محبت ہوتی ہے تو انسان یاد کرتا ہے. سیدنا صدیق قرآنوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب خلیفہ بنے تو جمعہ پڑھانے کے لیے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العام الاول فبکا، کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پچھلے سال سنا اور اتنے لفظ کہہ کے رونا شروع کر دیا. پھر دوبارہ آنسو پوچھ کے یہ بات شروع کی اور پھر رونا شروع کر دیا. پھر دوسری مرتبہ آنسو پوچھے، تیسری مرتبہ بات کہی اور تیسری مرتبہ پھر رونا شروع کر دیا. بات بات پہ ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ان کے دلوں کو مچلا کے رکھ دیا کرتی تھی. عبداللہ بن عمر بیٹھے ہوئے ہیں، پاؤں سو گیا، جیسے اٹھتے ہوئے پاؤں سو جاتا ہے، سن ہو گیا. تو کسی نے کہا کہ اذکر احب الناس الیک یذل عنک، کہ آپ کو جس سے سب سے زیادہ محبت ہے اس کا نام لیجئے تو یہ کیفیت ختم ہو جائے گی. فصاح یا محمداہ فانتشر، فوراً کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی وقت ان کا پاؤں بالکل ٹھیک ہو گیا. بے اختیار دل سے یعنی زبان سے وہ لفظ نکلا جس سے واقعی ان کو بہت محبت تھی. صحابہ رضوان جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں اس طرح سناتے تھے جیسے آج کل کے دور میں لوگ ملتے ہیں ایک دوسرے کو آئس کریم کی پیشکش کیا کرتے ہیں. ان کے نزدیک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرنا اس طرح محبوب ہوا کرتا تھا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ایک دوسرے کو سنانا ان کا محبوب کام ہوا کرتا تھا. آٹھویں چیز کثرت شوق ہی الی لقائہ،
کہ جب نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت تو ان سے ملاقات کی پھر تمنا بھی ہوتی ہے. جب بھی محبت ہو تو دل چاہتا ہے ملاقات کرنے کو. صحابہ رضی اللہ عنہم کی عجیب کیفیت تھی. نبی علیہ السلام نے ایک بوڑھے میاں کو دیکھا کہ وہ آتے ہیں خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں پھر اٹھ کے چلے جاتے ہیں. پوچھا کہ آپ کا کیا حال؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور جب مجھے آپ کی یاد آتی ہے تو میں آ کے مجلس میں حاضر ہو کر بیٹھتا ہوں, آپ کے چہرے انور کا جی بھر کے دیدار کرتا ہوں اور پھر خاموشی سے اٹھ کے واپس چلا جاتا ہوں. میں آتا ہی دیدار کرنے کے لیے. چنانچہ کئی صحابہ تھے کہ نبی علیہ السلام کا پردہ فرمانے کے بعد جنہوں نے دعا مانگی کہ اللہ یہ آنکھیں تو تھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے, جب انہوں نے پردہ کر لیا اللہ بے شک ہماری بینائی کو زائل کر دی. بعض صحابہ نے قسمیں کھائی ہوئی تھی ہم صبح اٹھیں گے تو سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا دیدار کریں گے. معلوم نہیں انہوں نے قسمیں کیسے پوری کی ہوں گی. اتنی محبت تھی ان کو نبی علیہ السلام سے. چنانچہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی, اللہ مجھے میرے احبا سے جلدی ملا دینا. صوبان رضی اللہ عنہ آپ کے غلام بے نام عرض کرنے لگے, اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے غلام ہیں, ہر وقت حاضر خدمت ہیں, آپ کن کے لیے یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ مجھے میرے احبا سے جلدی ملا دینا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا, صوبان تمہاری محبت بڑی قدر و قیمت والی ہے, مگر تم نے میرا دیدار کیا, تم نے جبریل علیہ السلام کو اترتے دیکھا, قرآن اترتے دیکھا. میں جن کے لیے دعا کر رہا تھا صوبان یہ وہ لوگ ہیں جو قرب قیامت میں پیدا ہوں گے, انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا, ہاں وہ اپنے علماء سے میرے تذکرے سنیں گے اور فقط تذکرے سن کر ان کو مجھ سے اتنی محبت ہوگی کہ اگر ان کو اختیار دیا جاتا کہ اپنی اولادوں کو بیچ کر میرا دیدار کرتے تو وہ ایسا کر گزرتے. میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں اللہ مجھے ان احبا سے جلدی ملا دے. ابو ہریرہ نے فرماتے ہیں کہ نبی صاحب نے فرمایا, من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعدی یود احدهم لو رآنی باہلہ ومالی. تو واقعی جن کو محبت ہوتی ہے ان کا ایسا ہی دستور ہوتا ہے. عبدہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں, فرماتی ہیں کہ میرے والد خالد بن میدان جب بستر پر رات کو سونے کے لیے آتے تو نبی علیہ السلام اور صحابہ کو یاد کرتے اور کہتے کہ ہم اصلی و فصلی و الیہم یحن قلبی طال شوقی الیہم فاجل رب قبضی الی. وہ میرے اصل تھے, فصل تھے, اے اللہ میرا دل اداس ہے, جلدی میری روح کو قبض کر لے, مجھے ان کے ساتھ واصل کر دے. یہ محبت ہوتی ہے انسان. چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا اندازہ لگائیے. ایک مرتبہ رات کا وقت ہے اور وہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں راؤنڈ کر رہے ہیں. ایک دروازے پر ان کو تھوڑی آواز آئی, سننے کے لیے کھڑے ہو گئے. محسوس ہوا کہ کوئی بڑی عمر کی عورت ہے اور وہ نبی علیہ السلام کی محبت میں اشعار پڑھ رہی ہے. سنتے رہے, دل مچل اٹھا. جب بوڑھی عورت نے اشعار مکمل کیے تو عمر فاروق نے دروازہ کھٹکھٹایا. بوڑھی عورت نے پوچھا کہ کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ جواب دیا عمر فاروق امیر المومنین, رات کے اس وقت میں مجھ بڑھیا کے دروازے پر آپ کیسے آئے؟ فرمانے لگے کہ میں ایک تمنا اور فریاد لے کے آیا ہوں, تم اس کو پورا کر سکتی ہو. بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا. امیر المومنین تشریف لائیے. عمر فاروق لانو داخل ہوتے ہیں اور زمین پر بیٹھ جاتے ہیں. بڑھیا کہتی ہے بستر پہ بیٹھے. فرماتے ہیں میں بستر پر نہیں بیٹھوں گا جب تک آپ میری تمنا کو پورا نہیں کریں گی.
उसने कहा कि मैं बूढ़ी औरत किस तमन्ना को पूरा कर सकती हूं? तो कहा कि आप अभी नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में जो अशार पढ़ रही थी उसके आखिरी शेर के माने ये थे कि अल्लाह मुझे जन्नत में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इकट्ठा कर देना। मेरी फरियाद ये है, अपने शेर में थोड़ी सी तरमीम करके यूं पढ़ दो, अल्लाह मुझे और उम्र फारूक को जन्नत में अपने महबूब के साथ इकट्ठा कर दे। क्या मोहब्बत थी उनके दिलों में नबी अलैहिस्सलाम। अल्लाह अकबर कबीर। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक रात शाम अपने घर में सोए हुए हैं। नबी अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल कितनी सर्द मेरी है, इतना अरसा हुआ मुलाकात कोई नहीं आते। उसी वक्त उठे, बीवी को कहा कि फौरन तैयारी करो। चुनाचे सफर पे चल पड़े। अल्लाह की शान कि वो बिल आखिर मदीना तैयबा पहुंचे। नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिरी दी, सलाम पढ़ा मवाज शरीफ पर। नमाज का वक्त हो गया। नमाज के वक्त सहाबा नाम ने कहा कि जी आप अजान दें। फरमाने लगे कि जब मैं अजान देता था, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह जब कहता था, तो मैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर का दीदार करता था। अब अगर पढ़ूंगा और मैं दीदार न कर सकूंगा तो मुझसे यह बर्दाश्त नहीं हो सकेगा, लिहाजा मैं अजान नहीं देता। कहते हैं कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद बिलाल लानों ने सिर्फ 2 मरतबा बाद में अजान दी। एक जब बैतुल मुकद्दस फतह हुआ तो उमर फारूक लानों ने कहा कि जी चाहता है कि आप नबी अलैहिस्सलाम के मुअज्जिन, आप इस किबले में भी वही अजान सुनाएं। तो अमीर अल मोमिनीन के हुक्म की वजह से वहां अजान दी। और दूसरा मौका यह था, सहाबा को तो इनकार कर दिया। इतने में शहजादे आ गए, हसन हुसैन रजी अल्लाह अन्हु। उन्होंने कहा जी कि जी चाहता है कि नाना जान के जमाने की अजान सुने। अब उनकी फरमाइश ऐसी थी कि इनकार की गुंजाइश नहीं थी। तो बिलाल लानो अजान देने मस्जिद नबी में खड़े हुए। वो आवाज जिसको सहाबा लानुम सुनते थे और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करते थे, आज वही आवाज आ रही थी। सहाबा हैरान है, महबूब की याद ने दिलों को तड़पा के रख दिया। मर्द भी रो रहे हैं, करीब के घरों में आवाज गई। औरतें हैरान कि ये आवाज कहां से आ गई। उन्होंने अपने सरों पे अपने बुरके लिए, चादरें ली और वो भी आ गई। अब औरतें गली में उस आवाज को सुन के रो रही हैं, मर्द मस्जिद में रो रहे हैं। और अजीब मामला उस वक्त बना जब अजान खत्म हुई तो एक औरत के बेटे ने अपनी मां से सवाल किया, अम्मा इतने अरसे के बाद बिलाल नानो तो वापस आ गए, बता नबी अलैहिस्सलाम कब वापस आएंगे? कि ये बताएं कि नबी अलैहिस्सलाम कब वापस आएंगे। सहाबा नानुम नबी अलैहिस्सलाम को इस तरह याद करते थे और इस तरह रोया करते थे। चुनाचे वफात का वक्त हुआ तो बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी ने कहा, वाह हज़ना हो। फौरन कहने लगे, वाह तरबा हो गदन अलकल मुहब्बता मुहम्मद व हिज़्बा। कितनी खुशी की बात है, कल नबी अलैहिस्सलाम और उनके सहाबा के साथ मेरी मुलाकात हो जाएगी। नवा तकाजा अशफ़क़तु अला उम्मतिही वस्सायु फी मसालिहिम कमा कान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। मोहब्बत का एक तकाजा यह भी है कि नबी अलैहिस्सलाम को उम्मत के साथ मोहब्बत थी। आप रऊफ और रहीम थे उम्मत के लिए, लिहाजा वो राफत और रहमत उस बंदे के दिल में भी होनी चाहिए जो नबी अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत करता है। इसका नतीजा क्या कि हमें लोगों के दुनियावी कामों में भी उनके काम आना चाहिए और नेकी की तलकीन करने में भी उनका ख्याल रखना चाहिए। वो गम जो नबी अलैहिस्सलाम के सीने अनवर में था, जिसकी वजह से आप रातों को रोते थे,
इतनी लंबी तहज्जुद पढ़ते थे हत्ता यतवर्रमत कदमाहु, कि कदमैन मुबारक मुतवर्रम हो जाते थे। आयशा दिलाना फरमाती हैं कि एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम ने इतना लंबा सजदा किया, मेरे दिल में शक आने लगा कि पता नहीं कहीं रूह ही ना बर्बाद कर गई हो। मैं उठी और मैंने पांव के अंगूठे को हिलाया, तब मुझे अंदाजा हुआ कि नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह अभी सही। इतना लंबा सजदा फरमाते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। क्यों? उम्मत के लिए इतनी मोहब्बत थी। चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम का वो गम जो आज के दौर में अपने दिल में रखेगा और अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर के लिए जिंदगी को वक्फ करेगा, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो महबूब बनेगा। सुनिए जरा, एक अजीब हदीस मुबारक है। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु इसके रावी है। फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अला उखबिरुकुम अन अक़वामिन लैसू बिअंबिया वला शुहदा, क्या मैं तुम्हें ऐसे लोगों के बारे में ना बताऊं, न वो अंबिया होंगे न वो शुहदा होंगे। यग़बितुहुम यौमल क़ियामत अल अंबिया व शुहदा, क़यामत के दिन उन पर अंबिया और शुहदा रश्क कर रहे होंगे। सुभान अल्लाह, क्या शान वाले लोग हैं कि वो अंबिया नहीं, शुहदा नहीं, मगर उनको अल्लाह वो मकाम देंगे, वो इकराम अता करेंगे कि अंबिया और शुहदा उनके ऊपर रश्क करेंगे। बेमनाज़िलहिम मिनल्लाहि अज़्ज़ा वजल अला मनाबिरिम मिन नूर, नूर के मिंबरों पर होगे। यकूनून अलैहा क़ालू व मन हु, सहाबा ने पूछे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन होंगे? क़ाल, नबी इस्लाम ने फरमाया, अल्लज़ीना युहब्बिबून इबादल्लाह इलल्लाह व युहब्बिबून अल्लाह इला इबादिही वहुम यमशून अलल अर्द नुसहा, कि जो बंदों को अल्लाह का महबूब बनाते हैं और अल्लाह को बंदों का महबूब बनाते हैं, और वो दुनिया में लोगों को नसीहत की बात करने वाले। सहाबा ने पूछा, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बंदों को अल्लाह का महबूब बनाते हैं, ये बात समझ में नहीं आती। ये तो समझ में आती है कि अल्लाह को बंदों का महबूब बनाते हैं, बंदों को अल्लाह का महबूब कैसे बनाते हैं? नबी इस्लाम ने फरमाया कि वो लोगों को नसीहत करते हैं, गुनाहों से रोकते हैं, यामुरूनहुम बिहुब्बिल्लाह व यनहौनहुम यानी अम्मा करिहल्लाहु फइज़ा अताऊहुम अहब्बहुमुल्लाह। तो जब बंदे गुनाह छोड़ देते हैं और अल्लाह की फर्मा बरदारी करते हैं, वो अल्लाह के महबूब बन जाया करते हैं। अब सोचिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने जिन लोगों के बारे में यह बतलाया, वो आज उम्मत में हमें अपनी आंखों से नजर आ सकते हैं। इस अकाबिर उलमाए देवबंद के ग्रुप में, जमात में आपको एक कमजोर सी शख्सियत मिलेगी। जरा हालात जिंदगी पढ़कर देखिए, कमजोर सी शख्सियत लोगों के दरवाजे पर जा रही है। लोगों, मैं रोटी का सवाल करने नहीं आया, मैं तुमसे जिंदगी का सवाल करने आया हूं, मैं तुमसे वक्त का सवाल करने वाला आया हूं। कौन है? मेरा नाम इलियास है। मेरे दिल में अल्लाह ने वही मोहब्बत डाली है, वही गम डाला है। मैं सलाम करता हूं इस जमात की अजमत को कि जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के गम को अपना गम बनाया। आज दुनिया के सैकड़ों ममालिक के अंदर जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलाते फिर रहे, ये नबी अलैहिस्सलाम के महबूब बंदे जिंदगियां लगा देते हैं, साल लगा देते हैं, अपनी अमाल, अपनी जान, अपना सब कुछ, किसके लिए? कि अल्लाह से अल्लाह के बंदे जुड़ जाए। काफिर होते हैं उनको मुसलमान बना लेते हैं, जो गफलत में मुसलमान पड़े होते हैं उनको जगा देते हैं, उनको अल्लाह से वासिल कर देते हैं। यह है नेमत भी अल्लाह ने अकाबिर उलमाए देवबंद को अता फरमाई कि नबी अलैहिस्सलाम की उस नेमत के वारिस भी यही बने। चुनाचे वो उलमा जो वादो नसीहत का काम करते हैं, वो मशाइख
وہ دائی حضرات جو واضح نصیحت کا کام کرتے ہیں وہ سارے کے سارے اسی خوشخبری کے اندر شامل ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتے ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں اور اللہ کو بندوں کا محبوب بنا دیتے ہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ جتنی امت کے ساتھ شفقت نبی علیہ السلام کو تھی اور جتنی محبت نبی علیہ السلام کو تھی ایسی محبت کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. آپ ذرا غور کیجئے دنیا میں جتنی محبتیں ہیں سب غرض والی محبتیں. میاں بیوی کی محبت غرض, بیوی کو خاوند کی ضرورت ہے, خاوند کو بیوی کی ضرورت ہے. اولاد ماں باپ کی محبت غرض, اولاد کو ماں کی ضرورت ہے, باپ کی ماں باپ کو اولاد کی ضرورت ہے. بھائی بھائی کی محبت بھی غرض, ایک دوسرے کے ہیلپ کی ضرورت ہے. پڑوسی کی محبت بھی غرض کی بنیاد پہ ایک دوسرے کی ضروریات ہوتی ہیں. حتیٰ کہ اگر استاد شاگرد کی محبت ہے تو وہ بھی غرض کی. کیوں؟ استاد پڑھا رہا ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائیں گے اور شاگرد پڑھ رہا ہے کہ مجھے علم مل جائے گا. حتیٰ کہ پیر مرید کی محبت بھی غرض کی محبت کہ مرید کے دل میں میری تربیت ہوگی اور پیر کے دل میں کہ اللہ راضی ہو جائیں گے. تو معلوم ہوا کہ غرض جیسی بھی ہو ہے تو غرض نہ پیچھے. ہاں کوئی محبت ایسی ہے جو بے غرض ہو. ایک مرتبہ ذہن میں سوچا کہ کوئی محبت دنیا میں بے غرض ہے تو ذہن نے جواب دیا کہ مخلوق کی محبت بے غرض نہیں ہو سکتی, کوئی نہ کوئی غرض تو لگی ہی ہوئی ہوگی. پھر سوچا کہ کوئی محبت, پھر ذہن نے کہا اگر دنیا میں بے غرض محبت دیکھنی ہے تو ذرا 1400 سال پیچھے چلے جاؤ. رات کا اندھیرا ہوگا تم ایک ہستی کو دیکھو گے مصلی کے اوپر سجدے میں ہے, یا رب امتی یا رب امتی. کیا اس ہستی کو اپنے درجات کے بڑھنے کا تھا تما؟ نہیں, ان کو پہلے اللہ نے فرما دیا تھا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. ان کو اللہ نے پہلے بتلا دیا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرے محبوب تجھے اتنا عطا کروں گا کہ تو بس بس کرنے لگ جائے گا. پھر وہ ہستی کیوں رو رہی ہے؟ اتنا لمبا سجدہ کہ بیوی اٹھ کے پاؤں ہلا کے دیکھتی ہے کہ ابھی زندگی تو ہے یا نہیں. یہ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ امت کے اوپر شفقت کی وجہ سے رو رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کے ساتھ ایسی محبت, اس لیے قیامت کے دن انبیاء بھی نفس نفسی پکارتے ہوں گے, ایک اللہ کے حبیب ہوں گے جو اس دن بھی امتی امتی فرما رہے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر امت کے ساتھ شفقت و محبت تھی. ایک اور آخری بات کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسی محبت ہے تو پھر اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ کثرت الصلاۃ والسلام علیہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کثرت سے صلاۃ و سلام پڑھنا, درود شریف پڑھنا. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو ہم بھی کثرت سے درود شریف پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سید القراء ابن کعب رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ پر تیسرا حصہ اپنے وقت کا درود شریف پڑھنے میں لگا دوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تو زیادہ کرے گا تو تجھے زیادہ فائدہ ہوگا. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, میں 2/3 حصہ درود شریف پڑھا کروں. نبی علیہ السلام نے فرمایا زیادہ پڑھے گا تو زیادہ نفع ہوگا. انہوں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, پھر تو میں پورا وقت ہی آپ پر درود شریف پڑھوں گا. قال, نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اذن یغفر ذنبک وتکفی ہمک, اگر تو ہر وقت مجھ پر درود شریف پڑھے گا اللہ پھر تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تیرے تمام غموں کو اللہ ختم فرما دیں گے.
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے الدعاء والصلاۃ معلق بین السماء والارض، دعا اور نماز آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہیں. فلا يصعد الى الله منه شيء حتى يصلى على النبي صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس وقت تک اوپر قبولیت کے لیے نہیں جا پاتی جب تک کہ ان میں نبی علیہ السلام پر درود شریف نہ پڑھا گیا. اسی لیے ہر دعا سے پہلے بھی درود شریف پڑھنا چاہیے، بعد میں بھی پڑھنا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدعاء بین الصلاتین لا یرد، کہ دو درود شریف کے درمیان جو دعا مانگی جاتی ہے اس دعا کو رد نہیں کیا جاتا. ایک حدیث مبارکہ میں نبی اسلام نے فرمایا من صلی علی فی کتاب لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما دام اسمی فی ذلک الکتاب، اگر کوئی بندہ لکھ رہا ہو اور لکھتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی آ جائے اور وہ نام نامی اس میں گرامی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک اس کتاب میں میرے نام کے ساتھ یہ درود شریف لکھا رہے گا اس وقت تک ایک فرشتہ اس کے لیے استغفار کرتا رہے گا. اللہ اکبر کبیرہ. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، کہ جو بندہ مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا وہ پھر قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب بھی وہی بندہ ہوگا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک عجیب بات فرمائی، فرماتے تھے کہ الصلاۃ علی النبی امحق للذنوب من الماء البارد للنار، کہ جس طرح ٹھنڈا پانی آگ کو جلدی بجھا دیتا ہے، درود شریف کا پڑھنا انسان کے گناہوں کو اس سے بھی جلدی بجھا دیتا ہے. تو درود شریف پڑھنے سے انسان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا من نسی الصلاۃ علی نسی طریق الجنہ، جو مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا. علی رضی اللہ عنہ نے ایک خوبصورت بات کہی، فرماتے تھے واللہ، اللہ کی قسم، اب دیکھیے اللہ کی قسم کھا کے بات کر رہے ہیں، واللہ لولا ما ذکر اللہ ورسولہ فی فضل التسبیح والتکبیر والتحلیل والتحمید لجعلت کل انفاسی صلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح، تحمید، تکبیر کے فضائل بیان نہ فرمائے ہوتے تو میں اپنی زندگی کے ہر سانس کو درود شریف پڑھنے میں ہی خرچ کر دیتا. ایک اور حدیث مبارکہ سنیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صدیق اکبر عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک نوجوان آیا، نبی علیہ السلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر عنہ کے درمیان بٹھا دیا. پھر فرمایا کہ ابو بکر، میں نے تیرے اور اپنے درمیان اس کو بٹھا دیا، اس بات پہ حیرت تو ہوئی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حیرت ہو رہی ہے. فرمایا ان ھذا الفتى یصلی علی صلاۃ ما یصلیھا علی احد من امتی، میرا یہ نوجوان امتی پر ایسا درود شریف پڑھتا ہے کہ جو درود شریف میری امت میں سے کوئی دوسرا مجھ پر نہیں پڑھتا، اس کی وجہ سے میں نے اس کو اپنے قریب بٹھایا. پھر نبی علیہ السلام نے بیان کہ وہ کیا درود شریف پڑھتا تھا، اللہم صلی علی محمد عدد من صلی علیہ وصلی علی محمد عدد من لم یصلی علیہ وصلی علی محمد کما امرت بالصلاۃ علیہ وصلی علی محمد کما تحب ان یصلی علیہ وصلی علی محمد کما ینبغی ان یصلی علیہ. چنانچہ ہمارے اکابر علماء دیوبند نے باقاعدہ تفصیل لکھی ہے کہ کس کس موقع پر درود شریف پڑھنا چاہیے.
دخول المسجد والخروج منہ، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یا مسجد سے نکلتے ہوئے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ والتشہد، التحیات میں بھی درود شریف سب پڑھتے ہیں۔ ورؤیت المساجد، جب مسجد پر نظر پڑے تو اس وقت بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ دخول الاسواق، بازار میں داخل ہوتے ہوئے درود شریف پڑھے۔ دخول البیت والخروج منہ، گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر سے نکلتے ہوئے بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ نسیان الحاجہ، اگر بندہ کوئی بات بھول جائے، چیز رکھ کے بھول جائے، بات بھول جائے، اس وقت بھی نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ وقت الفقر، تنگ دستی کے وقت میں بھی درود شریف پڑھے۔ فی البدایت فی العلم، اور جب کتاب پڑھنے بیٹھے اس وقت بھی درود شریف پڑھے۔ فی البدایت فی الخطب، جب خطبہ دینا ہو، بیان کرنا ہو تو بھی درود شریف پڑھے۔ والانتہاء من مجالس العلم، جب علم کی مجلس کا اختتام ہو تو بھی درود شریف پڑھے۔ فی لقاء الاخوان، دو مسلمان بھائی آپس میں ملیں تو بھی درود شریف پڑھیں۔ فی موادعتہم و مفارقتہم، پھر مدارسۃ حدیث نبوی، نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جو پڑھائی جائے تو اس وقت بھی درود شریف پڑھیں۔ عند تذکرتہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کا جب تذکرہ ہو تو درود شریف پڑھے۔ عند ذکر اصحابہ، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا تذکرہ ہو اس وقت بھی درود شریف پڑھے۔ عند ذکر شیء من معاصرہ، نبی علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی کوئی یادگار چیز کا تذکرہ ہو تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے۔ عند دخول المدینہ، مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے بھی پڑھے۔ اور عند المرور علی قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو مواجہ شریف پر تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے۔ درود شریف کے فوائد کیا ہیں، کچھ دیر یہ بھی ذرا سن لیجئے۔ فرمایا انہا سبب لہدایت المصلی وحیات قلبہ، درود شریف کے پڑھنے سے دل زندہ ہوتا ہے اور پڑھنے والے کو اللہ ہدایت کے اوپر رکھتے ہیں۔ انہا سبب لزیادت محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف کے زیادہ پڑھنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زیادہ محبت بڑھ جاتی ہے۔ انہا سبب لزیادت محبت العبد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے اس بندے کی محبت نبی علیہ السلام کے قلب مبارک میں بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ انہا سبب قرب العبد من ربہ یوم القیامہ، درود شریف کا زیادہ پڑھنا قیامت کے دن اللہ رب العزت کے قرب کا سبب بنتا ہے۔ انہا اداء لشیء من حقہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احسانات ہیں، درود شریف کا زیادہ پڑھنا گویا ان احسانات کا بدلہ چکانے والی بات ہے۔ انہا سبب کفایت اللہ عبدہ ما اہمہ، جو پریشانیاں ہوتی ہیں درود شریف کے صدقے اللہ رب العزت ان پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ انہا سبب اجابت الدعاء، دعا کی قبولیت کا یہ سبب ہوتا ہے۔ انہا سبب زکات و طہارت للمصلی، جو درود شریف پڑھنے والا ہے اس کا دل اس سے صاف ہوتا ہے، اس کا نفس پاک ہوتا ہے۔ اور ایسے آدمی کو حدیث میں پاک میں فرمایا کہ جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے وہ بخیل نہیں ہوتا۔ پھر جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن کی حسرت سے بچ جاتا ہے۔ اور جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے ملائے اعلیٰ میں اس بندے کی تعریفیں بہت ہوتی ہیں، اور اس کے عمر میں، اس کے وقت میں اللہ برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور انہا سبب لتثبیت قدم العبد علی الصراط، جو بندہ درود شریف زیادہ پڑھتا ہے قیامت کے دن پل صراط سے گزرتے ہوئے اس کے پاؤں اتنے مضبوط ہوں گے، درود شریف زیادہ پڑھا ہوگا۔ اور ایک اور بات، انہا سبب لثقل کفۃ المیزان، کہ یہ درود شریف میزان کے پلڑے کے بھاری ہونے کا سبب بن جائے گا۔
اب اس بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے, وہ ذرا سن لیجئے کہ درود شریف کا قیامت کے دن کیا سبحان اللہ کیا شان ہوگی. ایک حدیث مبارکہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے التذکرہ میں اس کو ذکر کیا ہے, اور ابن ابی دنیا اور نمیری نے اس کو الاعلام کتاب میں ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں کہ عبداللہ لانو ایک صحابی اس کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان لآدم علیہ السلام من اللہ عز وجل موقفا فی فصح من العرش. قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عرش کے سامنے ایک ایسی جگہ عطا فرمائیں گے, علیہ ثوبان اخضران, ان پر 2 سبز کپڑے ہوں گے, یعنی سمجھیں تہبند بھی سبز اور کرتا بھی سبز. کأنہ نخلۃ صحوط, جیسے شاخیں کٹی ہو نا تو سیدھا کھجور کا درخت ہوتا ہے, اس طرح آدم علیہ السلام کا اونچا لمبا قد مبارک ہوگا. ينظر الى من ينطلق به من والده الى الجنہ ومن ينطلق به الى النار. اونچے قد کی وجہ سے آدم علیہ السلام دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کس کو جنت لے جایا جا رہا ہے اور کس کو جہنم لے جایا جا رہا ہے. فبینا آدم علی ذلک, آدم علیہ السلام اس حال میں ہوں گے اذ نظر الی رجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ وہ نبی علیہ السلام کی امت میں سے ایک بندے کو دیکھیں گے, ينطلق به الی النار, کہ اس کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے. فینادی آدم علیہ السلام, تو آدم علیہ السلام پکاریں گے یا احمد یا احمد, نبی علیہ السلام کا نام پکاریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی, اسمہ احمد. تو آدم علیہ السلام نبی علیہ السلام کا نام پکاریں گے یا احمد یا احمد. فیقول علیہ الصلوۃ والسلام, اس نام کو سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب میں کہیں گے لبیک یا ابا البشر, اے بشر کے والد لبیک میں حاضر ہوں. فیقول, وہ بتلائیں گے ھذا رجل من امتی کا, یہ آپ کی امت کا ایک بندہ ہے, ينطلق به الی النار, اس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے. قال صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام نے فرمایا فاشد المئزر, میں اپنی چادر کو کس کے باندھ لوں گا. یہ عربوں میں ایک مقولہ تھا, جب انہیں کسی اہم کام کے لیے اٹھنا ہوتا تھا نا تو کہتے تھے جی ذرا چادر کو کس کے باندھو چلو. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی چادر کو کس کے باندھ لوں گا. وَأَسْرَعُ فِي أَثَرِ الْمَلَائِكَةِ, اور میں تیزی سے چلوں گا ان فرشتوں کے پیچھے جو میرے امتی کو جہنم لے کے جا رہے ہوں گے. فَأَقُولُ, اور میں یہ کہوں گا یا رسول ربی, اے میرے رب کے نمائندو, کفو رک جاؤ. فیقولون, وہ آگے سے جواب دیں گے نحن الغلاظ الشداد, ہم بڑے قوی اور سخت گیر ہیں. لا نعصی اللہ تعالی ما امرنا, جو اللہ حکم دیتا ہے ہم اس کی نافرمانی نہیں کرتے. ونفعل ما نؤمر, اور ہم وہ کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم ملتا ہے. فَإِذَا آئِسَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مایوس ہو جائیں گے کہ میرے کہنے کے باوجود یہ فرشتے جا رہے ہیں لے کے جہنم کی طرف, رک نہیں رہے, تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قبض علی لحیتہ بیدہ الیسری واستقبل العرش بوجہہ, نبی علیہ السلام اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی ریش مبارک کو پکڑیں گے اور اپنے چہرے انور کو آسمان کی طرف کر کے دیکھیں گے, عرش کی طرف کر کے دیکھیں گے. عربوں میں یہ ایک طریقہ تھا کہ جب کسی سے معافی مانگنی ہوتی, منانا ہوتا, تو آج بھی کا طریقہ تھا کہ داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے بڑی لجاجت کے ساتھ اس کی طرف محبت سے دیکھتے تھے, فریاد کرتے تھے بھئی ہم پہ رحم کھا لو.
नबी इस्लाम जब फरिश्तों को देखेंगे कि वो रुक नहीं रहे, मेरी उम्मती को लेकर जहन्नम में जा रहे हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं अपनी जो है बायां हाथ अपनी रीश के ऊपर रखूंगा और मैं आसमां अर्श की तरफ अपने चेहरे अनवर के साथ देखूंगा। फिर नबी इस्लाम फयकूल फरमाएंगे या रब्बी कद वअदतनी अल्लाह तुखज़ीनी फी उम्मती, अल्लाह आपने वादा नहीं फरमाया था मेरी उम्मत के मामले में आप मुझे रुसवा नहीं फरमाएंगे। फयातिन निदा मिन क़िबलिल अर्श, अर्श के ऊपर से एक आवाज आएगी अतीउ मुहम्मदा, ओ मेरे फरिश्तों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। वरुद्दू हादल अब्द इलल मकाम, और इस बंदे को वापस जहां से लाए थे मीजान के करीब वहीं जाकर छोड़कर आओ। चुनाचे वो फरिश्ते उस बंदे को वहां जाकर छोड़ेंगे। फयुखरिजु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब दोबारा वजन शुरू होगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक छोटा सा कागज का पुर्जा बिताकतन, कागज का पुर्जा निकालेंगे, बैदा सफेद होगा, कल अन मिलाते जैसे उंगली का पोरा होता है इसके बराबर होगा। फयुल्कीहा फी कफतिल मीज़ानिल युमना, उस कागज के टुकड़े को नबी अलैहिस्सलाम नेकियों के पलड़े में डाल देंगे। वह यकूल बिस्मिल्लाह, और नबी अलैहिस्सलाम डालते हुए बिस्मिल्लाह फरमाएंगे। फतरजिउल हसनातु अला सय्यिआत, नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा, गुनाहों का पलड़ा हल्का हो जाएगा। फयुनादिल मुनादी, निदा देगा वो निदा देने वाला। सोएदा व सोएदा जद्दहू, ये बंदा इसके अजदाद सईद बन गए, इसकी नेकियां ज्यादा हो गई। वसकुलत मवाजीनहू इन तलिकू बिही इलल जन्ना, अब इसको जन्नत लेकर जाओ। फयकूल या रुसुल रब्बी, जब जन्नत ले जाने लगेंगे तब वो बंदा कहेगा ऐ मेरे रब के नुमाइंदों फरिश्तों केफू जरा रुक जाओ, हत्ता असअल हादल अब्दिल करीम अला रब्बिही, हत्ता के मैं इस करीम बंदे से जरा मालूम तो कर लूं। फयकूल, फिर वो ये कहेगा बेअबी अंत व उम्मी, आपके ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान जाएं। माँ अहसन वजह का, आपका चेहरा कितना खूबसूरत है। वह अहसन खल्क का, आपकी पर्सनैलिटी शख्सियत कितनी प्यारी है। मन अंता, आप कौन हैं। फकद अकिलतनी इसरती, आपने मेरे गुनाहों को मिटा के रख दिया। वरहिमता इबरती, मेरी लग़ज़शों को कम कर दिया। फयकूलु अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नबी अलैहिस्सलाम जवाब में फरमाएंगे अना नबिय्यु का मोहम्मद, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरा नबी हूं। वहाज़िही सलातु का, और ये वो दरूद शरीफ है अल्लती कुन्त तुसल्ली अलैया, जो तुम मुझ पर पढ़ा करता था। वफ़ैतु कहा, मैंने तुम्हें इसका बदला दिया। अहवज मा तकूलु इलैहा, जब तुझे इसकी बहुत जरूरत थी। सोचिए आज नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद शरीफ का पढ़ना कल क़यामत के दिन मीज़ान में नेकियों के भारी होने का सबब बन जाएगा। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, उनका एहतराम, उनकी इज्जत इकराम वो भी दिल में अता फरमाए, उनकी सुन्नतों की मोहब्बत के साथ इत्तिबा करने की भी तौफीक अता फरमाए, और कसरत से दुरूद शरीफ पढ़कर नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को दिल में भरने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत सारे अहबाब ने कल भी पैगाम भिजवाए, ज़बानी भी कहा, अभी फिर चिट भेजी है कि वो बैठ करना चाहते हैं, तो दिल में ये नियत कर लीजिए
کہ ہم اپنی زندگی کے پچھلے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں، آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں۔ جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد مل جاتی ہے۔ تو نیت کیجئے کہ اللہ مجھے آئندہ سچی اور سچی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ جو احباب بیعت کرنا چاہتے ہیں یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے اب آپ بیعت ہو چکے ہیں۔ چند اوراد و وظائف ہیں جو کرنے بہت آسان ہیں۔ ہمارے مشائخ عام طور پہ طلباء کو اوراد و وظائف نہیں بتایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ طلباء ایسے تھے کہ ان کے دلوں میں پہلے ہی اللہ کی محبت بھری ہوتی تھی، سنت کی اتباع ہوتی تھی، تقویٰ ہوتا تھا، تو ان کو پھر اوراد و وظائف میں مشغول نہیں کرتے تھے۔ آج کل دیکھنے میں یہ بات آتی ہے کہ پڑھ تو رہے ہوتے ہیں مگر دل میں وہ تڑپ نہیں ہوتی، وہ محبت نہیں ہوتی، وہ شوق نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ تو ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ تھوڑے سے وظائف جو چند منٹ میں ہو جائیں وہ اس لیے بتائیں تاکہ ان کے اندر ایک وارمنس آئے، محبت آئے۔ چنانچہ ہم نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے کہ ہمیں مدارس کے محتمم شیوخ الحدیث بلا کے خود کہتے ہیں کہ جی آپ طلباء کو کچھ وظائف دے دیں۔ جب سے آپ ہو کے گئے مدرسے کے ہر طالب علم نے تہجد کی پابندی شروع کر دی۔ الحمدللہ جن طلباء کو فجر میں جگانے کے لیے دروازے پیٹتے تھے اور کہتے تھے وہ بچے تہجد کے پابند بن جاتے ہیں، درس حدیث کی حاضری بڑھ جاتی ہے۔ وہ جگہ جہاں پر بچے دلچسپی نہیں رکھتے، اللہ کی شان کے علم میں ان کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے کیونکہ تقویٰ آ جاتا ہے، گناہوں سے بچنا آ جاتا ہے۔ ورنہ تو آج یہ جو سیل فون کی مصیبت ہے اس نے نوجوانوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ تو اس مصیبت سے بچنے کے لیے اتنے تھوڑے سے وظائف کہ جو وہ چند منٹوں میں کر لے، ان کی تعلیم پہ بھی اثر نہ ہو اور ان کے دل میں محبت بھی بڑھے۔ کون سے ہیں؟ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، ایک مجلس میں پڑھ لیں، یا آپ ہر نماز سے پہلے 20 دفعہ 21 دفعہ پڑھ لیں تو 100 ہو جائے گا۔ کون سا مشکل کام ہے؟ 100 مرتبہ استغفار پڑھنا، قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرنا، یہ تینوں کام وہ ہیں جو اکثر طالب علم پہلے ہی کرتے ہیں۔ 2 کام اور ہیں، ایک چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کی طرف توجہ رکھنا، اس کو کہتے ہیں انابت اللہ، رجوع اللہ، اسی کا نام ہے ذکر اللہ، کہ اللہ کی طرف دھیان رہے، قلب منیب، اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور ایک کام کہ 10 منٹ کے لیے ذکر قلبی، صبح اور شام۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ عشاء کے بعد پڑھائی سے جب فارغ ہو جائیں
تو کوشش کریں کہ گپے مارنے کی بجائے حالات حاضرہ ڈسکس کرنے کی بجائے جلدی سو جائیں. جلدی سونا بھی عشاء کے بعد سنت ہے، اور آج اس سنت پہ عمل کم ہوتا جا رہا ہے، تو جلدی سونے کی سنت پر عمل کریں. اور دوسرا کام یہ کرے کہ فجر کی اذان سے 20 منٹ پہلے اٹھنے کی عادت بنا لے. اگر بیت الخلاء میں زیادہ وقت لگتا ہے تو آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں. اب آدھا گھنٹہ کو اتنا زیادہ وقت نہیں ہوتا، اس میں جلدی سے وضو کر لیں اور 2-4 رکعت پڑھ لیں. 4 رکعت بھی چھوٹی صورتوں سے پڑھ لیں گے تو آپ کی یہ تہجد ایسے ہوگی جیسے دوسرے لوگ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہے. آپ کے لیے یہ 4 رکعت ہی بہت ہیں. پھر اس کے بعد فجر کی نماز تک جو وقت ہوگا اس میں آپ دروشی بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، مطالعہ بھی کر سکتے ہیں. اور ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عادت یہ بنائیں کہ جیسے ہی اذان ہو فوراً مسجد میں آ جائیں. بہت سارے طلباء کو دیکھا کہ وہ گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں، گپے لگا رہے ہوتے ہیں، ہاں ابھی 4 منٹ باقی ہیں، ہاں ابھی 2 منٹ باقی ہیں، تو وہ مسجد سے باہر کھڑے ہو کے وقت گزارتے ہیں اور جب اقامت شروع ہوتی ہے تب مسجد میں داخل ہوتے ہیں. ایسا نہ کریں. جب پیریڈ نہیں ہے، اذان ہو چکی، تو پھر وضو کر کے مسجد میں آ جائیں، سنت ادا کریں. اگر وقت ہے تحیت الوضو، تحیت المسجد، سنت یہ سب پڑھ لیں اور پھر نماز کے انتظار میں بیٹھیں. آج کل نماز کے انتظار میں بیٹھنے والی سنت بھی بہت کم ہوتی جا رہی ہے. تو طلباء اس سنت کو زندہ کریں. 5 منٹ 4 منٹ نماز سے پہلے وہ جو 5-4 منٹ ہوں گے بس وہی ذکر قلبی کر لیں، اتنا ذکر ہی کافی ہوگا. کوئی الگ مراقبے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو صرف اتنی سی بات کہ ایک اذان سے 20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنے کی عادت بنا لیں اور اس سے لے کے نماز تک کے درمیان میں یہ معاملات ہو جائیں گے. اور دوسری بات کہ اذان سنتے ہی مسجد میں آنے کی عادت ڈال لیں اور کوشش یہ کریں کہ زندگی باوضو گزاریں. ہر وقت نوجوان بچے تو جیسے ہی وضو ٹوٹے پھر وضو کر لیں. ہم نے اپنی زندگی میں ایسے اکابر کو دیکھا ہے کہ جن کو کوئی بندہ بے وضو دیکھ نہیں سکتا تھا، وہ ہر وقت باوضو رہا کرتے تھے. کما تعیشون تموتون، جیسے زندگی گزاریں گے ویسے موت آئے گی. تو اللہ ایسے لوگوں کو باوضو موت بھی عطا فرمائے. نوجوان بچوں کے لیے باوضو رہنا کوئی مشکل نہیں ہے. ہمیں اس کا ایک مرتبہ تجربہ ہوا. امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں سے کچھ لوگ تھے، تو ہم ان کو ملنے کے لیے گئے. مغرب کی نماز کا وقت تھا اور بچے کوئی 10-15 ان کے گراؤنڈ میں فٹ بال کھیل رہے تھے. انہوں نے کہا جی کہ اذان کا وقت ہے، قریب مسجد نہیں ہے، تو ہمیں یہی جماعت کروانی ہے. ہم نے کہا بہت اچھا. وہ جو تکبیر پڑھنے کھڑے ہوئے تو انہوں نے بچوں کو آواز دی، بچوں نماز کے لیے آ جاؤ. چھوٹے بڑے سارے، پسینہ تھا لیکن آ گئے اور سب کھڑے ہو گئے اور سب نے نماز پڑھی. ہمیں بڑی حیرت ہوئی. نماز کے بعد ہم نے پوچھا جی یہ بچوں نے پہلے سے وضو کیا ہوا تھا؟ وہ کہنے لگے کہ ہمارے خاندان میں اوپر سے یہ عمل چلا آ رہا ہے کہ ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ بچوں زندگی باوضو گزارو. ہمارے گھروں میں 5 سال سے عمر کا جو بچہ بھی آپ کو جاگتا نظر آئے گا ہمیشہ باوضو نظر آئے گا. اب اگر لوگ پوری زندگی باوضو گزارتے ہیں تو سبحان اللہ، طالب علمی کا زمانہ تو بڑا ہی اچھا زمانہ ہوتا ہے. تو باوضو رہنے کی کوشش کریں. اور اذان فجر کی جو ہے اس سے 20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے. اگر آپ جلدی سے وضو کر لیتے ہیں، بیت الخلاء سے جلدی فارغ ہو جاتے ہیں، تو 20 منٹ بہت ہیں. اور اگر زیادہ وقت لگتا ہے، کیونکہ کئی لوگ زیادہ وقت لگا دیتے ہیں، ماشاءاللہ وہ بیت الخلاء میں ایسے جاتے ہیں جیسے بیت الخالہ ہوتا ہے. تو اگر زیادہ وقت لگتا ہے تو بھئی آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں. مگر آپ کا اس وقت چند رکعت 4 رکعت چھوٹی صورتوں کے ساتھ پڑھ لینا یہ بہت کافی ہے. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ بینک اکاؤنٹ اگر کوئی بندہ کھولے اور اس میں 5,000 روپے ڈلوا دے، جب بھی اکاؤنٹ ہولڈر کی لسٹ بنے گی
تو جہاں اربوپتی، کروڑوں پتی، لاکھوں پتی کا نام آئے گا، وہ 5,000 والے کا نام بھی آئے گا نا کہ اکاؤنٹ تو کھلا ہوا تھا. بس یہی سوچا کریں کہ جہاں قیامت کے دن لسٹ پیش ہوگی شب زندہ داروں کی، تو عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے والوں کی جہاں لسٹ بنے گی، وہاں 4 رکعت سے ہی مگر نام تو اکاؤنٹ ہولڈر میں آئے گا نا، اکاؤنٹ تو کھولا ہوا تھا. تو بس اللہ کے چاہنے والوں میں روزانہ اپنا نام شامل کر لیا کر. یہ سوچنا کہ جی ہم تو پڑھتے پڑھاتے ہیں تہجد کا ثواب مل جاتا ہے، وہ تو بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن صحابہ بھی تو سارا دن یہی کام کرتے تھے، پھر تہجد کا اہتمام فرماتے تھے. تو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. یاد رکھنا کہ عوام الناس جس طرح 5 فرض نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، ہم طلباء کو چاہیے کہ ہم تہجد کا اس طرح اہتمام کیا کریں. تو 15 منٹ پہلے اذان سے اٹھنے کی عادت ڈال لیں، فجر کی اذان سے، انشاءاللہ اسی میں یہ سارے معاملات ہو جائیں گے. اور پھر اس کے بعد آپ ایک چیز محسوس کریں گے کہ سنت کا شوق بڑھ جائے گا، اللہ کی محبت بڑھ جائے گی، نیک باتیں سننے کا شوق بڑھ جائے گا، نیکوں سے محبت. آپ خود کہیں گے کہ مجھے اب اندر کا انسان بدلتا نظر آ رہا ہے. ہم نے الحمدللہ اپنی زندگی میں ہزاروں نہیں، اللہ کی شان لاکھوں احباب کو یہ بات بتائی اور ان کی زندگیوں کو بدلتے ہوئے بھی آنکھوں سے دیکھا. ان اوراد وظائف کی برکات ایسی ہے. یہ آج ایک مرتبہ کسی ایئرپورٹ پہ تھا، کوئی کتاب پڑھ رہا تھا. ایک نوجوان جس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، وڈکا کی، وہ قریب سے گزرا اور یوں کر کے دیکھتا ہوا چلا گیا. آگے تھوڑی دیر جانے کے بعد واپس لوٹا اور مجھے آ کے کہتے ہیں ہیلو ہائے ہاؤ آر یو، جیسے عادت ہوتی ہے. میں نے کہا میں ٹھیک ہوں. کہتے آئی وانٹ ٹو بی لائک یو، میں تمہاری طرح بننا چاہتا ہوں. میں نے کہا اچھا تمہیں یہ کپڑے پسند آئے ہیں؟ پہلا ذہن اسی طرف گیا نا کہ یہ آثار قدیمہ جو ہم بنے ہوئے ہیں تو اس کو شاید یہ اچھا لگا ہو. تو اس نے کہا نو آئی سی سم لائٹ آن یور فیس، مجھے تمہارے چہرے پہ کچھ روشنی نظر آ رہی ہے. تو فوراً دل میں خیال گیا کہ یا اللہ، ہدایت تو آپ نے دینی ہوتی ہے، کیا پتہ اس کی ہدایت کا وقت ہو. تو میں نے جواب دیا کہ یو کین بی ایون بیٹر دین می، آپ مجھ سے بھی بہتر بن سکتے ہیں. کہتے ہیں جسٹ کمنگ. سامنے ایک واش روم تھا، وہ گیا اور وہ شراب کی بوتل میں نے دیکھا اس کو، اس نے یوں جا کے نا ٹریش کین میں پھینکی اور وہاں جا کے کلی کی اور اپنا چہرہ صاف کیا اور فریش ہو کے آ گیا. جب آ کے بیٹھا تو کہتا ہے کہ لیٹ می انٹروڈیوس مائی سیلف، میں اپنا تعارف کروانا چاہتا ہوں. تعارف اس نے کروایا کہ میں نے جاپان سے کمپیوٹر کے اندر ایم ایس سی کی ہوئی ہے اور اس وقت ایک کمپیوٹر کی کمپنی کا میں مینیجر ہوں، میری اتنی زیادہ تنخواہ ہے اور میری زندگی ایسی ہے کہ آئی ایٹ ایوری تھنگ، آئی ڈو ایوری تھنگ. میں ہر چیز کھاتا ہوں اور ہر کام کرتا ہوں. لو جی، اس کا مطلب کہ شراب پیتا تھا، سور کھاتا تھا اور ہر الٹا سیدھا شہوانی شیطانی کام وہ کرتا تھا. یہ اس نے اپنا حدود اربہ بتایا. پھر مجھے کہتے ہیں کہ جی میں کیسے بچ سکتا ہوں گناہ سے؟ اس لیے کہ میں نوجوان ہوں اور اس ماحول میں ہر دن کوئی نہ کوئی مجھے دعوت گناہ عورت دیتی ہے اور میں اس کے ساتھ وقت گزارتا ہوں. تو میں نے کہا کہ بھئی آپ نہیں بچ سکتے، اللہ تو بچا سکتا ہے نا. کہتے ہاں. میں نے کہا چلیں. یہی اس کو توبہ کے کلمات پڑھائے اور یہی اوراد و وظائف بتا دیے. یہ عاجز آ گیا. تقریباً 3 مہینے کے بعد اس نے خط لکھا. اس خط میں اس نے 2 باتیں خاص لکھی. پہلی بات لکھی 5 نمازیں تو پڑھتا ہی ہوں، کبھی کبھی مجھے تہجد بھی مل جاتی ہے. یہ پہلی بات لکھی. اور دوسری بات اس نے لکھی کہ میں اس بات پہ حیران ہوں کہ گناہوں کے سمندر میں رہتے ہوئے میں گناہوں سے بچا ہوا کیسے. اللہ اکبر. اس خط کو پڑھ کے یاد آیا ہمارے حضرت فرماتے تھے ہمارے بڑوں کی دعائیں ہمارے گرد پہرا دیا کرتی ہیں.
واقعی بات ایسی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یوں حفاظت فرما دیتے ہیں. تو آپ ان اعمال کو کریں اور اس کی برکت دیکھیں. اور زمانے طالب علمی میں یہ اسباق زیادہ نہیں ہوں گے، بس یہی رہتے ہیں، اتنے ہی رہتے ہیں، چاہے عربی کا طالب علم دوم کا ہو یا دور حدیث کا، بس یہی. طالب علم کو گرم رکھنے کے لیے اتنے اوراد کافی. اس کی مثال یوں سمجھیں، بوفے سسٹم کا کھانا ہوتا ہے نا، تو بڑے بڑے ٹرے میں کھانا ہوتا ہے، نیچے انہوں نے چراغ جلایا ہوتا ہے. وہ آگ نہیں ہوتی، وہ سٹوو نہیں ہوتا، وہ ایک چراغ جل رہا ہوتا ہے لیکن کھانے کو گرم رکھتا ہے. تو یہ اوراد وظائف بھی وارم رکھنے کے لیے ہے کہ اتنا وارم رہے کہ انسان کو نماز کا اہتمام، سنت کا اہتمام، اعمال کی فکر رہے، اور جیسے ہمارے اکابر تھے ویسے بننے کا شوق دل میں رہے. یہ اوراد وظائف فقط اس کام کے لیے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے. دعا سے پہلے چند منٹ کے لیے آپ حضرات رجوع اللہ کی کیفیت میں بیٹھ جائیں. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، ذکر کر اپنے رب کا اپنے نفس میں، اپنے دل میں. ای فی قلبک، تھوڑی دیر کے لیے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیجیے. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے. گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے. یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے. پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے. میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے. گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ
رفتہ دل بدل دے. اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما، رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما. اے کریم آقا، درگزر کا معاملہ فرما. اے رب کریم، ہمارے ظاہر کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سجا، ہمارے من کو اپنی معرفت سے منور فرما. اللہ جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما، راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما. اللہ جو ارادے سے کیے وہ بھی معاف فرما، جو بنا ارادے کے ہوئے وہ بھی معاف فرما. اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما. معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما. اللہ ہمیں طاعت کی عزت نصیب فرما، تقوی و طہارت کی زندگی نصیب فرما. اے اللہ سنت کے ساتھ دلی محبت نصیب فرما. اے اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دلوں کو لبریز فرما. میرے مولا، ہم دنیا میں ایسے وقت میں آئے، پیدا ہوئے کہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے. اے اللہ، جب قرآن پاک پڑھتے ہیں اور آیت سامنے آتی ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اندھا کھڑا کر دیا جائے گا، اللہ ڈر لگتا ہے اگر آپ نے اندھا کھڑا کر دیا اللہ ہم محروم ہو جائیں گے. دوہری محرومی سے بچا لینا. اگر یہاں دیدار نہیں کر سکے، آخرت میں تو دیدار عطا فرما دینا. آخرت میں تو ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمانا. بڑا دل چاہتا ہے اس چہرے کو دیکھے جسے آپ نے والضحیٰ کہا، ان زلفوں کو دیکھے جسے آپ نے واللیل کہا. میرے مولا، ہمیں ان کا دیدار عطا فرما دینا. آخرت میں ان کو ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما دینا. اللہ جنت میں ان کے قرب میں جگہ عطا فرما دینا. میرے مولا، رحمت کا معاملہ فرمانا. اللہ پوری زندگی اس علم کی خدمت میں ہمیں قبول فرما لیجئے، اس کا نور دلوں میں اتار دیجئے، علم نافع عطا فرما دیجئے، علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اخلاص عطا فرما دیجئے. میرے مولا، اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. رب کریم، رحمتوں کا معاملہ فرما. اللہ جو بے اولاد ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، اولادوں کو فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما. ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما. اے کریم، مہربانی کا معاملہ فرما. رب کریم، جو مقروض ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما. قرضوں سے محفوظ فرما، مرضوں سے محفوظ فرما، ذلت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما. جن احباب نے دعاؤں کے لیے خط لکھے، پرچی لکھی، فون کیے، پیغام بھیجے، اللہ سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما. جو احباب آج آنا چاہتے تھے مجبوریوں کی وجہ سے نہیں آ سکے، اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما. اے اللہ، جو احباب موجود ہیں ان کے جو عزیز رشتہ دار ان کو یہاں آنے کے لیے کہتے رہے، اے اللہ وہ بھی چاہتے تھے کہ آئے نہیں آ سکے، ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما. اے اللہ، رحمتوں کا معاملہ فرما. کریم آقا، مہربانی کا معاملہ فرما. اللہ ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا. اے کریم، آپ کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا. آپ دلوں کے بھید جاننے والے ہیں.
ہماری حالت یہی ہے، رات توبہ کرتے ہیں، دن میں توڑ بیٹھتے ہیں، صبح توبہ کرتے ہیں، شام توڑ بیٹھتے ہیں۔ اللہ ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، 2 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ یہ شیطان بدبخت اور نفس ہماری راستے کی رکاوٹ ہے، اللہ نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے، شیطان سے حفاظت فرما دیجئے۔ جیسے آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، اللہ شیطان کو ہم پہ مسلط ہونے سے روک دیجئے۔ میرے مولا مہربانی فرما دیجئے۔ آپ ہی نے ارشاد فرمایا ہے اچھے بروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، اللہ آپ اچھے ہیں اور ہم برے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما دیجئے، رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، رب کریم نرمی کا معاملہ فرما دیجئے، رب کریم خیر کا معاملہ فرما دیجئے۔ اگر ہمیں آپ سے دوستی کرنی نہیں آتی، اللہ آپ کو تو دوستی کرنی آتی ہے، اے مالک آپ دوستی فرما دیجئے، آپ ہمیں چن لیجئے، اے اللہ آپ مہربانی فرما دیجئے، اے اللہ اپنی محبت دلوں میں ڈال دیجئے، رب کریم مہربانی کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ ماں اپنے بچے کو نجاست میں لچڑا دیکھتی ہے، وہ بچے کو پھینک تو نہیں دیتی، چھوڑ تو نہیں دیتی، سمجھتی ہے یہ تو نادان ہے، بیٹا تو میرا ہی ہے، بچے کو دھو لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے۔ اللہ ہم بھی تو نجاست کے گناہوں کی نجاست میں لچڑے ہوئے ہیں، مگر بندے تو آپ ہی کے ہیں، اللہ ہمیں چھوڑ نہ دیجئے، نفس اور شیطان کے حوالے نہ کر دیجئے، اے کریم رحمتوں کا معاملہ فرما دیجئے، ایک رحمت کی نظر ڈال کے دھو دیجئے، اپنی رحمت کی چادر میں جگہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، ہمیشہ اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما۔ اللہ ہمارے اکابر کی سنی یادگار کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، قیامت تک جو بچے یہاں سے پڑھیں اللہ سب کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما، رب کریم مہربانی کا معاملہ فرما۔ اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت اچانک ننگے سر آ گئی تھی تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اس کے سر کو ڈھانپ لیا تھا۔ اللہ آج آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اقوام عالم کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، 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 اللہ مہربانی فرما دیجئے، ہدایت کی ہواؤں کو عام کر دیجئے۔ اللہ جو اکابر دین کا کام کر رہے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائیے۔ اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ لوٹی اور خانقاہوں کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ زندگی میں بار بار حج عمرہ کرنے کی سعادت عطا فرما۔ رب کریم وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، احرام باندھ کے نکلتے ہیں، لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں، کوئی غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں مانگتا ہے، کوئی مقام ابراہیم پہ سجدے کرتا ہے، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لیجئے، ہمیں بھی زندگی میں یہ سعادتیں بار بار عطا فرما دیجئے۔ اللہ رزق میں برکتیں عطا فرما، غیر کی محتاجی سے محفوظ فرما، رب کریم اپنی رحمت کے ساتھ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو دل میں نیک مرادیں دوست احباب دور قریب سے لے کر آئے اللہ سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں اٹھنے سے پہلے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، میرے مولا سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے کریم آقا سارے مجمع کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے، اے کریم ایک مرتبہ، اے حنان ایک مرتبہ، اے منان ایک مرتبہ، اے اللہ رحمت کی نظر ڈال دیجئے، کرم کی نظر ڈال دیجئے، محبت کی نظر ڈال دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو اللہ اپنے قرب کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ جو خدمت کی جماعت تھی جنہوں نے انتظامات کیے یا آج کی اس مجلس کا سبب بنے اللہ سب کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند جتنے بھی گزرے ہیں اللہ سب کو ہماری طرف سے بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین،
برحمتک یا ارحم الراحمین.